चलो जी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिल अमीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम इंशाल्लाह सूरह अलम नशरह शुरू करेंगे और उम्मीद है कि अगर हम प्रॉपर पेस पे चलते रहे तो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी आज ही, नहीं तो अगली दफ़ा इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। अम, सूरह अलम नशरह जो है वो सूरह जब हमने पिछली सूरह पढ़ी है सूरह दुहा, उसकी जोड़ा सूरह है और मजमून के लिहाज से बहुत हद तक सिमिलर सूरह है। और चूंकि सूरह दुहा में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातिब थे, इसमें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातिब हैं। ये सूरह भी उमुल कुरा मक्का में ही आपकी दावत के मरहला इंजार आम में नाजिल हुई। तो बहुत हद तक ये अपने मजमून से भी बताती है और कुरान में जिस जगह पे, जिस ग्रुप के अंदर जहाँ पे इसकी प्लेसमेंट है, वो भी ये बताती है कि ये सूरह जो है जो मरहला इंजार आम जो है जब ख़त्म हो रहा है उसके अराउंड ये नाजिल हुई है। अम, दोनों सूरतों का जो मौजू है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तसल्ली और आइंदा एक बड़ी कामयाबी की बिशारत है। इनमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है कि अल्लाह ताला ने आपको जिस मिशन पर मामूर फरमाया है, इसमें आप फाइजुल मराम होंगे और राह में जो रुकावटें इस वक्त नज़र आ रही हैं वो सब दूर हो जाएंगी। तो ये इन दोनों सूरतों का, हमने सूरह दुहा में तो ये चीज़ देखी थी और इंशाल्लाह इसमें भी हम देखेंगे कि कैसे ये यहाँ भी यही मौजू है जो कि ज़ेर बहस है। अगर आपको साबिक सूरह ज़हन में है, सूरह दुहा जो है उसकी तफसीर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन ज़हनी उलझनों और परेशानी की तफसील बयान हो चुकी है जो बेसत से पहले आपको जस्तजुए हकीकत की राह में और इब्तदाई बेसत के दौर में मुखालफों की मुखालफत की शिद्दत और ऐवान व इंसार की किल्लत के सबब से लायक हुई। हम ये देख चुके हैं पिछली सूरत में कि कैसे जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी लोग भी जो कि सही राह के मुतलाशी थे, वो बेसत से पहले किस तरह की उलझन का शिकार थे और उनके सामने क्या क्या मौजूद था और किस तरह की उलझन का शिकार थे। और जब अल्लाह ताला ने इस लिहाज से रसूल वसल्लम को ये नेमत दी, हिदायत की नेमत, और उनके ज़रिए से बाकी लोगों को भी, तो उसके बाद एक नया चैलेंज शुरू हो गया जो कि मुखालफों की जो मुखालफत की शिद्दत थी और फिर साथियों की जो कमी थी और ज़्यादातर लोगों का आपके खिलाफ हो जाना। ये एक तरह से अ, उस वक़्त का माहौल था। साथ ही इसमें यह बिशारत भी दी गई कि उस वक़्त आप इस वक़्त जिन हालातों मुश्किलात से दुचार हैं, ये वक्ती और आर्जी हैं। जिसमें आपको याद होगा वो आयत जो है कि जो मवद्दा का रब्बु का वमा कला वलल आखिरतु खैरुन लका मिनल ऊला, कि जो बाद का जो टाइम है वो आपके लिए भी के वक्त से बेहतर होगा। इसलिए आज से ये जो मुश्किलें हैं ये आर्जी हैं। अल्लाह ताला ने इनको जल्द दूर फरमा देगा और आपकी दावत का मुस्तकबिल उसके माजी और हाजिर से बहुत ज़्यादा रोशन होगा। आप इस वक्त जिन मुश्किलात से जो दो चार हैं वो कानून कुदरत के मुताबिक आपकी तरबियत के लिए हैं और वो जल्द दूर हो जाएंगे। यही मौजू जो है पिछली सूरह में था। और हम जानते हैं कि एक मसला ये भी था कि वही के रुक जाने का मसला भी था, उसकी वजह से भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तजब्जुब में थे और एक तरह से अपने आप को उस उस सहारे से के बगैर समझ रहे थे, जो कि वही का सहारा था। अब इस सूरह में, और हम लोग ये भी जानते हैं पिछली सूरह में अल्लाह ताला ने रसूल वसल्लम की ज़िंदगी के कुछ वाक़यात को सामने रख के ये बताया कि यतीम थे तो अल्लाह ताला ने आपको सहारा दिया। जब रसूल वसल्लम जो है वो रास्ता ढूंढ रहे थे, अल्लाह ताला ने उनको हदायत की नेमत से नवाजा और फिर बताया कि अब तुम्हें क्या करना है। यतीम हो तो उसको तुमने अपने से दूर नहीं करना। अगर कोई रास्ता, कोई साइल आए तो उसके सवाल का जवाब देना है, उसको झिड़कना नहीं है। और इसी तरह जो अल्लाह ताला ने ये नेमत तुम्हें दी है हदायत की, उसका अब तुमने प्रचार करना है हर एक के सामने। तो इस सूरह में जो सूरह अल नशरा है, इसमें इस बशारत की सदाकत के चंद नुमाया शवाहिद का हवाला देकर अ, ताकीद के साथ आपको इत्मीनान दिलाया गया है कि अल्लाह की राह में आपको जो दुश्वारी भी पेश आएगी, इसके पहलू ब पहलू फिरोजमंदी भी होगी। यानी कि
جو جتنی بھی مشکلات آئیں گی اس کے ساتھ آسانیاں بھی اللہ تعالیٰ دیں گے، بشرطے کہ آپ عزم و جزم کے ساتھ اس سے عہدہ برا ہونے کا حوصلہ کریں۔ تو یہ اس سورہ کا موضوع انشاءاللہ جو آج ہم کور کریں گے۔ سعد بھائی ایز یوزول اگر آپ عربی پڑھ دیجئے تو ہم پھر آگے چلتے ہیں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ جزاک اللہ سعد بھائی۔ کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا اے پیغمبر، اور تمہارا وہ بوجھ تم پر سے اتار نہیں دیا جو تمہاری کمر توڑے دے رہا تھا، اور تمہاری خاطر تمہارا آوازہ بلند نہیں کر دیا؟ سو مطمئن رہو، اس سختی کے ساتھ جو اس وقت تمہیں درپیش ہے ایک بڑی آسانی منتظر ہے۔ اس سختی کے ساتھ ایک بڑی آسانی منتظر ہے، اس لیے جب اس کام سے فارغ ہو جاؤ تو عبادت کے لیے کمر باندھ لو اور اپنے رب سے لو لگائے رکھو۔ یہ ترجمہ ہے سادہ اس سورہ کا۔ ہم اس کو آگے اب ون بائی ون دیکھتے ہیں۔ پہلی آیت ہے کہ علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا پیغمبر؟ اس کے بارے میں اگر ساتھی کچھ ایڈ کرنا چاہیں، کچھ ہم ڈسکس کر لیں پہلے، تو پھر اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں اصل میں؟ ایک تو ہمارے میرا یہاں خیال جو ہے عام، جی 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 پلیز پلیز گو ہیڈ۔ جی تھینک یو، بس میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک اضطراب ہے ہم، ہدایت کے لیے، اس میں جو ان کی حالت ہوتی تھی، جو پوری ایک تاریخ رہی ہے یہود کی نصارہ کی، اور پھر جیسے سورہ فاتحہ میں، جی تو میرا خیال ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ مطلب وہ مسئلہ ان کا حل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایک سکینت نازل کی ہدایت کے حوالے سے، اور جو مشن کی مشکلات ہیں، تو یہ اس کی طرف یہاں پہ اشارہ۔ بالکل بالکل، جزاک اللہ۔ ساتھ بھی آپ شاید کچھ بتانا چاہ رہے تھے، ساتھ بھی آپ کچھ ایڈ کرنا جی چاہیں؟ جی جی میں یہ کہتا ایک تو یہ کہ ہمارے عام طور پہ جو آ، جو الفاظ استعمال کیا تھا شرح صدر کے، کہ جس میں آپ کو بالکل کلیئرٹی مل گئی، تو بالکل۔ ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ آپ کو پوری کلیئرٹی مل گئی۔ ہم۔ بالکل بالکل ایسے ہی ہے، اور جیسا معاذ بھائی نے بھی کہا، اس کا عام طور پہ جو مطلب لیا جاتا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ عام طور پہ نہیں، کچھ علماء نے اس کا وہ بھی مطلب لیا ہے۔ میں مختلف نقطہ نظر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، مجموعی طور پہ جو سامنے آپ کے رکھوں گا ابھی نقطہ نظر وہ تقریباً ایک ہی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ سورج ضحیٰ کے بعد، سورہ ضحیٰ کے بعد یہ جو بغیر کسی تمہید کے اس طرح شروع ہو گئی یہ سورہ، تو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے جیسے پچھلی سورہ میں علم یزد کا یتیمن فآویٰ سے بات شروع کی تھی کہ ہم نے تمہیں یتیم پایا تو تمہارے لیے اپنے سہارا تمہیں دیا، اور اس طرح کی جو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں اور اپنی جو چیزیں گنوائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ایک طرح سے اسی کی کنٹینیویشن ہے یہاں پہ کہ علم نشرح لک صدرک۔ تو اگر آپ وہ وہاں سے اس کو پڑھنا شروع کر دیں تو یہ بالکل صورتیں ایک جیسی ہیں، یعنی کہ ہم نے تمہیں جو آئے راہ دیکھا تو ہمیں تمہیں راستہ دکھایا۔ آ، تو علم یجد کا یتیمن فآویٰ وجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ، وہ تمہیں غنی کر دیا۔ اور اس کے ساتھ ہی اگر اس کو ملا لیں تو علم نشرح لک صدرک، کہ کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا؟ تو سینے کو کھول دینے سے مقصود وہ بصیرت و معرفت پیدا کرنا جو صحیح ایمان کا ثمرہ ہے۔ میرے خیال سے یہ بہت خوبصورت بات ہے جو کہ مولانا اسلائی نے لکھی ہے کہ اصل میں اس سے مقصود وہ بصیرت و معرفت ہے جو صحیح ایمان کا ثمرہ ہے۔ اسی سے اللہ تعالیٰ پر وہ اعتماد و توکل پیدا ہوتا ہے جو تمام قوت اور عزم کا سرچشمہ ہے۔ اس میں اگر آپ پس منظر میں وہ ذہن میں رکھیں سارے حالات جو کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو پیش تھے، جس کی وجہ سے ان کو پریشانی بھی تھی، اضطراب بھی تھا، اور وہ اپنے اندر یہ چیز محسوس کر رہے تھے،
تو اصلاً اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول دیا، یعنی شرح صدر تمہیں عطا کیا، کس طرح؟ وہ بصیرت و معرفت دے کے، وہ صحیح ایمان جو صحیح جگہ پہ ہوتا ہے، وہ معرفت جو کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہم شعوری طور پہ حاصل کرتے ہیں قرآن پاک سے، جو ملتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے کی ذات، اس کی صفات، اس کی سنن کو سمجھنے سے ملتی ہے، وہ اصل میں وہ چیز ہے جو کہ انسان کو قوت اور عزم دیتی ہے۔ اگر یہ ایمان موجود ہو تو بڑی سے بڑی مزاحمت بھی انسان کے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتی، اور اگر یہ نہ ہو تو بغیر کسی مزاحمت کے بھی انسان شکست کھا جاتا ہے۔ تو اگر اس کو یہاں پہ اب آپ اس ساری بات سے جوڑیں، اگر اس لحاظ سے شعوری ایمان کے لحاظ سے، تو میں کل ہی ہم ڈسکس کر رہے تھے میں اور سعدیہ کہ کس طرح صرف ایک مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے کہ یہ دنیا، ہم پچھلی دفعہ ساتھ بھی کو یاد ہوگا ہم لوگ یہ بات کر بھی رہے تھے کہ صرف ایک سنت جو ہے اللہ تعالیٰ کی کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے پیدا کی ہے، اگر وہ انسان کے اندر صحیح طرح نہ اتری ہو یا اس سے متعلق غلط فہمیاں انسان نے اپنے اندر پالی ہوں، تو وہ بہت جلدی انسان اس کا عزم متزلزل ہو جاتا ہے، وہ بہت جلدی اللہ تعالیٰ سے بھی شاکی ہو جاتا ہے۔ کئی دفعہ وہ، آپ دیکھیں تو یہ جاوید اختر صاحب کی جو ریسنٹ ڈیبیٹ آئی ہے، مفتی شمائل شاید ان کا نام تھا ان کے ساتھ، اس میں جو بنیادی نقطہ ان کا وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ دنیا بنائی ہے تو وہ اس میں اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے اور اس طرح کی چیزیں کیوں ہو رہی ہیں، تو انسان ایمان سے بھی جاتا رہتا ہے۔ تو شعوری ایمان جو ہے اس کے لیے ضروری ہے، بار بار ہم اس پہ سیشن بھی کر چکے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہم بار بار دہراتے بھی رہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات اور اس کے جو سنن ہیں وہ انسان کو ازبر ہوں، وہ ہر طرح سے انسان کے ذہن میں تازہ ہوں، انسان اس کو صحیح طرح سمجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ چیز اپنے کمال پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دی کہ ان کا سینہ کھول دیا، تو فرمایا کہ ہم نے یہ خاص تمہارے لیے اور تمہاری تائید و نصرت کے لیے کیا تاکہ کوئی بڑی سے بڑی مزاحمت بھی تمہارے عزم و استقلال کو متزلزل نہ کر سکے، یعنی کہ رسولوں کو یا نبیوں کو جو یہ شیر صدر عطا ہوتا ہے وہ اصل میں، اور اس میں دیکھیں وہ چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ حضرت موسیٰ نے شیر صدر کے لیے ہی یہ کہا کہ مجھے آپ اپنا اپنا دیدار کروائیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ دیدار کی ایک جھلک دکھا کے یہ بتا دیا کہ یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تمہیں شرح صدر اس طرح حاصل نہیں ہوگا کہ تم مجھے دیکھو، بلکہ شرح صدر کس طرح حاصل ہوگا کہ تمہارا ایمان جو ہے وہ بصیرت و معرفت پہ ہو، یعنی بن دیکھے انسان ایمان لے کے۔ اس پہ مزید کچھ ساتھی اگر کچھ ایڈ کرنا چاہیے، بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے میں خیال تھا جس کو مولانا اصلاحی نے کھولا۔ میرا خیال ہے اس میں عامر بھائی جو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو براہ راست یہ ہدایت ملی نا، ہمیں ان کے وساطت سے ملی ہے پیغمبروں بالکل کی، بالکل۔ تو اس کا جو جیسے آپ نے درست فرمایا کہ اس کا جو بنیادی جو کلید ہے نا وہ یہی ہے ابتلا، یعنی کہ ہوں جب ہدایت مل جاتی ہے تو وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ جتنے معاملات دنیا میں تمہیں پیش آ رہے ہیں، جیسے یہ جو سادات ہیں مکہ کے یا ہوں ہمارے ہاں جو مسائل پیش آتے ہیں آج کے دور میں، وہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس کا اذن دیا ہے تو وہ تمہارے سامنے آئے ہیں، بالکل۔ اس وجہ سے وہ اصل میں آ کے ہدایت بنیاد سے اس کو ایڈریس کر دیتی ہے ہوں کہ یہ چیزیں اللہ کے اذن سے آ رہی ہیں، بالکل اور یہ کوئی رینڈم نہیں ہے یہ چیزیں، بالکل۔ لہٰذا تم اس میں اس کی فکر نہ کرو کہ تمہارا کیا بنے گا، اور کہیں تم خطرات کے نظر نہ ہو جاؤ، بالکل۔ بلکہ تم اپنے درجات کو اوپر لے جانے کی فکر کرو، یعنی کہ ابتلا کو سمجھ کے ہم یہاں سے چیزوں کو ایڈریس کرتے ہیں کہ اگر یہ آزمائش ہے اور ہوں اللہ نے اس کو ڈیزائن کر کے مجھے بھیجا ہے تو اب میں نے کیا کرنا ہے اس میں، بالکل ٹھیک ہے؟ بالکل۔ تو میرا خیال ہے کہ اس سے انسان کو جو حکمت ملتی ہے نا، ہوں جو کہ بھئی اب میں اس میں کس جگہ سے جا کے اس کو میں ایڈریس کروں اس معاملے کو، کہ میں ہوں اپنے درجات کو بلند کر لوں، یہ انسان اور وہ انسان جو دبا ہوا ہے اس کے بوجھ کے تلے وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہوتا، بالکل نہ بہت صرف اچھا۔ یہ کہ اپنی ذات میں برابر نہیں ہو سکتے بلکہ دنیا میں جو امپیکٹ ہوتا ہے ان انسانوں کا، ان کی خدمات کا، اس کو بھی آپ اگر دیکھیں تو وہ زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ بالکل بالکل۔ جزاک اللہ معاذ بھائی۔ ساتھ میں یا ایک چیز میں پوچھوں اگر میں کہ اس آیت میں اور اس سے پہلے بھی سوالیہ انداز میں، پورے جس طرح تعجب والا سوالیہ ہوتا ہے
اس انداز میں جو پوچھا، اس کی خاص وجہ ہے کوئی؟ میرے خیال سے اس کا اگین یہ میرے خیال علماء بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ جو بظاہر لگتا ہے کہ جیسے اگر کوئی شخص اضطراب میں ہو تو ہم بھی اسی اسلوب میں اس سے بات کرتے ہیں نا، کہ دیکھو تمہارے لیے کیا یہ موجود نہیں ہے، کیا ارد گرد تمہارے پاس نعمتیں نہیں ہیں، یعنی اس کے اندر اتارنے کے لیے اس کے ذہن کو ایک طرح سے اس بات کے اوپر سوچنے پہ قائل کرنے کے لیے۔ البتہ یہ بات ٹھیک ہے کہ اس کو مطلب مزید ایکسپلور کیا جا سکتا ہے، اگر کوئی ساتھی ایڈ کرنا چاہیں۔ معاذ بھائی، آپ کے خیال سے کیا اس کا ہو سکتا ہے؟ مجھے تو یہ لگتا ہے جیسے عام اسلوب میں بھی ہم کسی کو جب بتاتے ہیں کہ بھائی دیکھو، کیا تمہارے پاس یہ نعمت نہیں ہے، تمہارے پاس یہ نعمت نہیں ہے، کیا تمہیں یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا؟ معاذ بھائی کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ میرے خیال آپ نے کچھ صحیح آپ نے کہا کہ ہاں، وہ ہاں، جو ان کی ذہنی کیفیت کے جواب کے طور پہ، بالکل یعنی بالکل، ناٹ اے سوال اور ناٹ اے تعجب، جسٹ نہیں، ایگزیکٹلی، مزید ہاں، مزید ان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے بالکل اس طرح سے۔ بالکل، ہاں، میرا خیال ہے اس میں ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ریفلیکٹ کروائیں دوسروں کو، آپ بتا بھی سکتے ہیں، ہوں، لیکن جب سوال کی حالت میں، جیسے آپ کہتے ہیں نا انٹریکٹیو لرننگ، ہم ہاں بالکل، کوشچن کریں، پریویس نالج کو جج کریں، یعنی کہ ایگزیکٹ، چیز اتنی obvious ہے کہ آپ سوال پوچھ کے دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ تم ہی کنفرم کر دو، تم تو دیکھ۔ ہاں کہ تم خود ریفلیکٹ کرو اس چیز پہ، بالکل بالکل۔ البتہ ہمارے سے جو متعلق بات ہے وہ یہی، جیسے معاذ بھائی نے بھی، سعد بھائی نے بھی، میں نے بھی کوشش کی کہ یعنی یہ چیز امپورٹنٹ ہے، اور اس کی امپورٹنس ہمیں اگلی نسل میں بھی ٹرانسفر کرنی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی جو صحیح معرفت ہے اس کے بغیر، جو کہ ہمیں قرآن سے ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے، کہ اس کے بغیر صحیح ایمان نہیں آ سکتا، اور جب صحیح ایمان نہیں آ سکتا، شعوری ایمان نہیں آ سکتا، تو اور وہ شعوری ایمان کیسے آئے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، سنن، ان تینوں چیزوں کے بارے میں بالکل صحیح جگہ پہ انسان کھڑا ہو، اور ان کا بار بار اگر صوفیانہ جو اصطلاح یوز کی جائے، بار بار مراقبہ کیا جائے، ان کو بار بار سوچا جائے، ان کے بارے میں پڑھا جائے، تو اس کے بغیر اللہ تعالیٰ پہ اعتماد و توکل صحیح جگہ سے پیدا نہیں ہو سکتا، اور انسان کے اندر وہ قوت بھی نہیں آ سکتی جو کہ جسے صحیح معنوں میں شرح صدر کہنا چاہیے۔ اس کا نچلا حصہ میں نے ابتدا میں شیئر کیا تھا۔ مولانا مودودی اسی بات کو ایکسپلین ڈفرینٹ انداز میں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس سوال سے کلام کا آغاز اور پھر بعد کا مضمون یہ ظاہر کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں ان شدید مشکلات پر سخت پریشان تھے جو دعوت اسلامی کا کام شروع کرنے کے بعد ابتدائی دور میں آپ کو پیش آ رہی تھیں۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخاطب کر کے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی، کیا ہم نے یہ اور یہ عنایات تم پر نہیں کی ہیں؟ یعنی پچھلی سورہ کو بھی آپ ملا لیں تو علم یدد کا یتیمن فآویٰ سے آگے، پھر ان ابتدائی مشکلات پر تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ سینہ کھولنے کا لفظ قرآن مجید میں جن مواقع پر آیا، ان پر نگاہ ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دو معنی ہیں۔ ایک سورہ انعام میں ہے کہ پس جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت بخشنے کا ارادہ فرماتا ہے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام۔ پھر سورہ زمر میں ہے کہ تو کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو، وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے ہو؟ تو ان دونوں مقامات پہ اگر آپ اوپر دیکھیں تو شرح صدر سے مراد ہر قسم کے ذہنی خلجان اور تردد سے پاک ہو کر اس بات پر پوری طرح مطمئن ہو جانا ہے کہ اسلام کا راستہ ہی برحق ہے۔ یعنی یہ وہی بات ہے اصل میں، کہ صحیح ایمان، انسان صحیح ایمان پر آ جائے، اور وہی عقائد، وہی اصول، اخلاق و تہذیب و تمدن، وہی احکام و ہدایات بالکل صحیح ہے جو اسلام نے انسان کو دیا ہے۔ ابو الحسن بھائی ہے میرے خیال ہے، مائک انمیوٹ۔ میں میرے خیال میں میں اصل میں نا، وہ اصل میں لیٹ جوائن کیا آپ، یہ جو بات کر رہے تھے نا کہ جو سوالیہ انداز میں جو جی جی کہا جاتا ہے جی جی استفہام تقریری، یعنی کہ یہ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے جی جی، جس میں جب آپ کسی بات پہ بہت زیادہ زور دینا ہو نا، تو ہوں، اس میں پھر آپ اس طرح کا انداز اختیار کرتے ہیں کہ آپ سوالیہ انداز میں کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں یہ چیز نہیں دی، تو اس ہوں، کا مطلب یہ بنتا ہے کہ یعنی کہ آپ بڑی تاکید کے ساتھ کسی کو بتا رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ کے پاس یہ چیز ہے، ہوں، ٹھیک ہے نا؟ ہوں، تو ظاہر ہے اس کا مطلب آپ صحیح بتا رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ سوال تو نہیں ہے کہ اگلے سے پوچھ نہیں رہے کہ ہوں، مطلب ہے، بلکہ اس کا مطلب یہی ہے کہ مطلب کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا، اس کا مطلب یہ
یہی بنتا ہے کہ ہم نے हाँ, یقیناً آپ کا سینہ کھول دیا ہے खोल اور दिया ہم نے آپ बिल्कुल। کو یہ نعمت عطا کر دی ہے. हाँ تو میں बिल्कुल। نے کہا میں یہ بس تھوڑی سی ایک چیز ایڈ کر دوں. تھینک ٹھیک یو ہے نا. روشن بھائی، اسی لیے کہتے ہیں آپ آیا کریں، آپ کبھی کبھی چہرہ دکھاتے ہیں اپنا، بلکہ چہرہ بھی نہیں، آواز ہی سناتے ہیں آپ تو۔ وہ اصل میں نا وہ کبھی کبھی اس لیے آتے ہیں کہ تھوڑا سا نالج ہے تو وہ پھر ختم ہو جاتا ہے، پھر تیار کرتے ہیں اگلا. یہ آپ کا وہ ہے، کثر نفسی ہے تو۔ اب یہاں پہ ان دونوں آیتوں میں، سورہ انعام میں اور سورہ زمر میں، یہ واضح ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو استعمال کیا ہے لفظ، وہ اسی لیے کہ اسلام کے لیے انسان کا سینہ کھل جائے۔ پھر سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ کو جب اللہ تعالیٰ نبوت کے منصب عظیم پر معمور کر کے فرعون اور اس کی عظیم سلطنت سے جا ٹکرانے کا حکم دے رہا تھا، تو انہوں نے عرض کی کہ میرے رب، میں ڈرتا ہوں کہ وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے اور میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے، یعنی اس کا اپوزٹ ہے وہ یزیق و صدری۔ یہاں سینے کی تنگی سے مراد ہے کہ نبوت جیسے کار عظیم کا بھار سنبھالنے اور تنہا کفر کی ایک جابر و قاہر طاقت سے ٹکر لینے کی آدمی کو ہمت نہ پڑ رہی ہو۔ یعنی ہم یہ لفظ ہم بھی اپنے عام زبان میں یوز کرتے ہیں کہ میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے، یا ایم فیلنگ یو نو ٹائٹ ان مائی چیسٹ، جب بندہ کسی اضطراب میں ہوتا ہے، کسی کوئی کام اس کو مشکل لگ رہا ہوتا ہے۔ اور سورہ طٰہٰ کی آیات 25-26 میں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، مشہور آیت ہے، دعا بھی ہے کہ میرے رب میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرا کام میرے لیے آسان کر دے۔ تو یہاں شرح صدر سے مراد ہے کہ آدمی کا حوصلہ بلند ہو جائے، کسی بڑی سے بڑی مہم پر جانے اور کسی سخت سے سخت کام کو انجام دینے میں بھی اسے تعامل نہ ہو اور نبوت کی عظیم ذمہ داریاں سنبھالنے کی اس میں ہمت پیدا ہو۔ تو یہ دونوں معنی جو ہے، جو جیسے پہلے اصلاحی صاحب نے اور غامدی صاحب نے بھی لکھا، تو اگر ان کو اکٹھا کریں تو آ، آ، تو یہ دونوں معنی مراد ہیں۔ پہلے معنی کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت سے پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین عرب، نصارہ، آ، یہود، مجوس، سب کے مذہب کو غلط سمجھتے تھے اور اس حقیقت پہ بھی مطمئن نہ تھے جو عرب کے بعض قائلین توحید میں پائی جاتی تھی، کیونکہ ایک مبہم عقیدہ تھا جس میں راہ راست کی کوئی تفصیل نہ ملتی تھی، یعنی صرف اتنا تھا کہ لوگ کچھ آ، صحیح عقیدے پہ تو قائم تھے توحید کے، لیکن اس کی جو مضمرات ہیں، جو اس کی باقی چیزیں ہیں، وہ موجود نہیں تھی۔ لیکن آپ کو چونکہ خود یہ معلوم نہ تھا کہ راہ راست کیا ہے، جیسے پچھلی سورہ میں بیان ہوا کہ فواجدہ کا ظالن فہدہ، اس لیے آپ سخت ذہنی خلجان میں مبتلا تھے، تو نبوت عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے وہ خلجان دور کر دی اور اسلام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو ہے وہ مطمئن ہو گیا، اطمینان قلب کامل مل گیا۔ اور دوسرے معنی کے لحاظ سے یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت عطا کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ حوصلہ، وہ ہمت، وہ اول العزمی اور وہ وسعت قلب عطا فرما دی جو اس منصب عظیم کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے درکار تھی، اور آپ اس وسیع علم کے حامل ہوگے جو آپ کے سوا کسی انسان کے ذہن میں نہ سما سکتا تھا۔ آپ کو وہ حکمت نصیب ہوگی جو بڑے سے بڑے بگاڑ کو دور کرنے اور سنوار دینے کی اہلیت رکھتی تھی۔ تو یہ سینہ کھولنے عام طور پہ، بلکہ اگین میرے خیال سے کچھ علماء ہیں جتنے میں نے بھی دیکھے اس کی تیاری میں، اس میں تو نہیں تھے، کچھ لوگوں نے اس کا معنی یہ بھی لیا، اور مولانا مودودی نے اس کا ذکر کیا ہے کہ جو وہ واقعہ ہے کہ بچپن میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھول کے ان کے دل کو دھویا، وہ ایک حدیث میں بیان آیا ہے۔ آ، کچھ نے اس سے معنی شک الصدر لیا ہے، تو مولانا مودودی نے اس پہ تنقید کی ہے کہ یہاں پہ اس کا معنی وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سینہ کھولنے کے معنی میں نہیں ہے یہ۔ اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ۔ اس پہ بھی اب ساتھی کچھ تدبر کریں، کچھ شیئر کریں کہ یہاں سے کیا مراد ہے، اگر پچھلی آیت کے ساتھ جوڑ کے دیکھا جائے، اور تمہارا وہ بوجھ تم پر سے اتار نہیں دیا جو تمہاری کمر توڑے دے رہا تھا۔ کچھ اگر کوئی ساتھی ایڈ کرنا چاہے کہ یہاں کون سا بوجھ مراد ہو سکتا ہے اس پورے نظم کے لحاظ سے دونوں صورتوں کے۔ اس میں دو، ایک تو یہ آپ اس میں زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک تو جو مشن کی مشکلات ہیں، اور ایک یہ کہ قرآن کے نزول سے پہلے کا جو مرحلہ تھا جس میں آپ بالکل۔ ہدایت کے لیے تلاش کر رہے تھے راستہ، تو جو پہلی والی بات ہے اس میں تو سمجھ میں آتی ہے کہ کیا اضطراب ہوگا، لیکن جو دوسری بات ہے وہ میرا خیال ہے ایک مسلسل، اس میں کیا ایسا نہیں کہ ایک مسلسل عمل ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو رفع کیا ہے، اس بوجھ کو،
یعنی کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک ہی دن جو ہے وہ سارا بوجھ ہٹا دیا، بلکہ گریجولی اللہ نے ہدایت کے ذریعے سے یہ بوجھ رفع کیا ہے۔ دفعہ کی بوجھ بالکل تو سمجھ میں آ رہا ہے، مشن کی جو مشکلات تھیں وہ دوسری بالکل بالکل۔ اس میں دونوں پہلو ہیں۔ کچھ نے اس کا مطلب یہ لیا ہے، جو کہ بڑا مجھے پہلی دفعہ یہ پڑھنے کا اتفاق ہوا، کہ مفسرین میں سے بعض نے اس کا مطلب یہ لیا کہ نبوت سے پہلے ایام جاہلیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ قصور ایسے ہو گئے تھے جن کی فکر آپ کو سخت گراں گزر رہی تھی۔ البتہ مولانا مودودی نے اس پہ سخت تنقید کی اور انہوں نے بولا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ ان رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان سے پہلے بھی، وہ قرآن پاک نے اس کی شہادت دیا جہاں پہ یہ فرمایا کہ تم میرے بیچ، تم دیکھتے نہیں کہ میں تمہارے بیچ بہت عرصے سے رہ رہا ہوں۔ لوگ رسول اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت تھے اس سے واقف تھے۔ تو یہ چیز ناممکن ہے ان کے نزدیک۔ کہ کچھ نے یہ بیان کیا کہ جیسے وہ بوجھ جو ہے وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ذہن پہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے وہ معاف کر دیا تو اب وہ ختم ہو گیا۔ البتہ آیت میں جس بوجھ کا ذکر ہے، اس سے ایک تو وہ بار غم مراد ہے جو بعثت سے پہلے ہدایت کی راہ نہ پا کر آپ اپنے اوپر محسوس کرتے تھے۔ یہ بہت بڑا بوجھ ہے میرے خیال سے۔ آ، اگر انسان کو یہ پتہ نہ ہو کہ اس نے وہ کہاں جا رہا ہے، اس کے جو ایگزسٹنشل کوشچنز ہیں وہ اگر آنسر نہ ہو، میں اس کو عام طور پہ اگر آپ لوگ کبھی فالو کر سکیں تو ایک شخص ہے ولی اللہ معروف، آئی ڈونٹ نو کہ آپ لوگ ان سے واقع میں فیس بک پہ نہیں، ہی از ڈوئنگ این ایکسلنٹ ورک۔ یعنی ان کا ایک کام یہ ہے کہ وہ جو لوگ بہت پرانے، مثال کے طور پہ کڈنیپ ہو گئے یا اپنی فیملی سے بچھڑ گئے ہیں، تو وہ اپنے فیس بک کے ذریعے سے ان کو آپس میں ملواتے ہیں۔ اور وہ آپ کبھی وہاں پہ جا کے پوسٹ پڑھیں تو بڑی کئی دفعہ رکت انگیز ہوتی ہیں، کیسے لوگ بچھڑ گئے اور پھر کیسے انہوں نے کئی کئی لوگوں کو 40 سال بعد جا کے ملوایا۔ تو اس میں وہ جو تڑپ ہے نا کہ انسان کو اگر پتہ لگ جائے کہ وہ اس کے پیرنٹس جو ہیں وہ نہیں ہیں جو کہ اصل پیرنٹس ہیں۔ یعنی کئی لوگوں کی ایسی سٹوریز ہیں جس میں وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس جو ہیں، ہمیں پتہ لگا ابھی آ کے کہ وہ اصل نہیں ہے، ہمارے اصل پیرنٹس کچھ اور ہیں، تو اب تو زندگی نہیں گزری ہمیں جب تک پتہ نہ لگے۔ اور بالکل یہی چیز اگر انسان اپنے خالق کے بارے میں محسوس کرے کہ مجھے نہ ہی پتہ لگ رہا ہے کہ میرا خالق کون ہے، وہ میرے سے کیا چاہتا ہے، تو یہ اس سے بھی بڑی اضطراب کا باعث بن جاتی ہے۔ تو یہ بعثت سے پہلے کا جو غم تھا، جو بار تھا، وہ ایک تو اس کا ذکر ہے۔ دوسرا، اس سے وہ غم بھی مراد ہے جو بعثت کے بعد قوم کا رویہ دیکھ کر آپ اپنے اوپر محسوس کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس ہدایت سے آپ کا سینہ کھول دیا، تو یہ اب فطری چیز تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محسوس ہوا کہ جس طرح اس نے میرے سینے میں گھر کر لیا ہے، اسی طرح اس کو ہر سینے میں اتر جانا چاہیے۔ لیکن جب اس کے توقع کے برخلاف آگے سے جوں جوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی سرگرمی بڑھتی گئی اور اتنی لوگوں میں وحشت اور لوگوں میں ایک طرح کا ریاکشن آتا گیا، تو رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ محسوس ہوا کہ ان کی جد و جہد میں کوئی کمی ہے یا خامی ہے۔ یہ ہم نے پچھلی سورہ میں بھی پڑھا تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ محسوس ہوتا تھا، جس کی وجہ سے دعوت اتنی پر اثر نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے رسول اللہ علیہ وسلم اپنی جدوجہد میں اور اضافہ کر دیتے تھے اور زیادہ محنت سے اور لگن سے یہ چیز کرتے تھے۔ لیکن جب اس سے بھی کوئی تبدیلی نہیں آتی تھی تو آپ کی پریشانی اور بڑھ جاتی تھی۔ اور اس دوران اگر وہی بھی رک جائے تو اس سے پھر غم و علم میں اور اضافہ ہو جاتا تھا۔ تو ان پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے جس طرح یہاں تسلی دی، اسی طرح سورۃ طٰہٰ میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ طٰہٰ، یہ سورۃ طٰہٰ ہے، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ اپنی زندگی جیرن بنا لو، یہ تو بس ان لوگوں کے لیے یاد دہانی ہے جو ڈرنے والے ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ یہ اس لیے نہیں کہ تم اپنی زندگی کو جیرن بنا لو یا تم اس کے غم میں رہو، یا اگر وہی رک جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تم سے ناراض ہو گیا ہوں۔ اصل میں اس کا مطلب یہ تمہاری تربیت کے لیے ضروری ہے، جیسے ہم نے پچھلی سورہ میں دیکھا تھا۔ تو اس لحاظ سے یہ جو بوجھ اتارا ہے وہ ایک تو بعثت سے پہلے کا، اور پھر یہ جو احساس تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کہ ان کی جدوجہد میں کوئی کمی یا خامی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے ذریعے سے بتا دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہیں ہم نے نہ پہلے چھوڑا تھا نہ تمہیں ہم بعد میں چھوڑیں گے۔ اچھا، اس میں آگے اب یہ چیز بیان کی کہ ورفان اللہ کا ذکرک، یہ بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ ایک مشہور آیت ہے کہ، اور اس میں رسول اللہ علیہ وسلم کی شان میں کئی نعتوں میں بھی یہ چیز آئی ہے۔ تو اس کو اب آپ ساتھی اگر کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہیں پہلے سے کہ ہم تفسیر پڑھیں۔ ابو الحسن بھی ہم نے میں کوشش یہ کر رہا ہوں اب کہ ہم پہلے آیتوں کو طرف خود ان پہ غور کریں، اس سے پہلے کہ ہم کسی عالم کی
تفسیر پڑھیں، کیونکہ قرآن تو جی بالکل. اس لیے میں میں ایک 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 چیز کا چھوٹا سا اضافہ کرنا چاہوں گا. آپ نے جو سورۃ طٰہٰ کا حوالہ دیا تھا نا، تو میرے جی ذہن میں وہ بات آ گئی تھی کہ جی حضرت عمر فاروق جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے ارادے سے نکلے، اور مشہور واقعہ ہے کہ وہ اپنے گئے تو وہ قرآن پڑھ رہے تھے اپنے جو ہے نا بہن اور بھائی، ٹھیک ہے ہوں نا. تو انہیں چھپا دیا. پھر اس کے بعد مختصراً یہ ہوا کہ جب انہوں نے کہا اچھا مجھے مارنے مورنے کے بعد اچھا پڑھ کے تو سناؤ کیا پڑھ کیا رہے تھے. تو ہوں وہاں پہ جو تھا نا، ان کی جو بہن تھی انہوں نے یہ آیات پڑھی تھی کہ سورۃ طٰہٰ کی. ہوں تو وہاں پہ پھر جو اللہ تعالیٰ وہ جو حضرت عمر کا جو دل بدلا، اس میں ہوں یہ بھی ایک چیز تھی کہ جب انہوں نے یہ آیت سنی کہ اللہ ہوں تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اتنی بھی مشقت نہ کریں کہ ہاں آپ قرآن کو یاد نہ کرنے کی کوشش کریں، تو میں اس رسول کو یعنی کہ نعوذ باللہ قتل کرنے جا رہا ہوں کہ جس کو اللہ تعالیٰ اتنی مشقت میں بھی نہیں ڈالنا چاہتے. بولنا چاہ رہا ہوں، تو یہ بالکل. ایک میں نے سنا ہوا تھا واقعہ، تو میں نے کہا میں چلے میں بتا دوں. جزاک اللہ، جزاک باقی یہ اللہ. ٹھیک ہے، آپ صحیح ہے، آپ کا یہ اچھا آئیڈیا ہے کہ پہلے ہم خود اپنا غور کریں اور بعد میں پھر بندہ کو دیکھ لیں. بالکل، جزاک اللہ، جزاک اللہ بلسم بھائی. تو اب اس میں یعنی جو تسلی کا موضوع وہ چل رہا ہے سورہ دہا میں بھی پہلے چلا، اور اس کے بعد اب وہی سلسلہ آگے چل رہا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے سینہ کھولنے کا بتا دیا، پھر یہ بھی بتا دیا کہ تمہارا بوجھ بھی ہلکا کر دیا ہے. اور یہ آیت جو ہے، اب یہ پچھلی آیت کو بھی ایک طرح آپ کو واضح کر دے گی کہ یہ پچھلی آیت بوجھ کیسے کم ہو گیا. اور عفانہ لکا ذکر کہ تمہاری خاطر تمہارا آوازہ بلند کر دیا، یا تمہارا ذکر ہم نے بلند کر دیا. اس کو اس کے سیاق و سباق میں کچھ اگر آپ ساتھی ایڈ کرنا چاہیں کچھ اس میں. جی ماز میرا بھائی. خیال ہے کہ اس میں جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہدایت ہے، اس میں یہی ہے کہ دل جب لوگوں نے اس دعوت کو سنا تو وہ اس کی طرف لپکے. ہوں آپ اگر دیکھیں کہ اس میں ایسے بھی اللہ تعالیٰ کے رسول اور پیغمبر آئے ہیں جن کی کسی نے نہیں سنی، ہوں بڑے لمبے عرصے تک وہ دعوت دیتے رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملا کہ لوگوں نے ان کی سنی اور ان کی دعوت آگے بڑھی. تو ہوں، میرا خیال ہے اس میں جو قانون ہدایت ہے نا اللہ تعالیٰ کا، کہ بالکل. اگر دل ہدایت کی طرف آتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ پھر ہدایت دیتا ہے. ہوں تو اس ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو آگے اللہ نہیں پہنچایا، ظاہر بات ہے کہ یہ قانون اللہ نہیں بنایا ہے، اور بالکل. اس کے ذریعے سے وہ پھیلتا چلا گیا اور ان کا ذکر بلند ہوا، اگرچہ ہوں لوگ چاہتے تھے کہ وہ ختم ہو جائے اپنی بنیاد میں. بالکل بالکل. تو وہ رفان اللہ کا ذکر کے مختلف پہلو ہو سکتے ہیں کہ تمہاری خاطر یعنی تمہاری تقویت، یعنی یہاں پہ جو لکا لفظ. جی ابو الحسن بھائی، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ابو الحسن بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، اگر آپ کچھ تسلی دینے کے لیے یہ بھی ایک چیز ہے کہ جی ابو ہم نے الحسن آپ بھائی کو اب آپ بلند کی کر آواز آ دی. گئی. اب آپ کی اچھا، آواز. اچھا. وہ میں کہہ رہا تھا کہ وہ جیسے کہ سورت کے شروع میں بھی جو آپ بھی حوالے دے رہے ہیں کہ اللہ جی. تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تسلی و تشفی چل رہی ہے. تو اس ہوں میں پھر ظاہر ہے یہ بڑی لاجیکل سی بات ہے کہ سب سے پہلے ان کو یہی کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا. ہوں چاہے مطلب اس میں لوگ آپ کی بات نہیں بھی سن رہے، ظاہر ہے شروع میں مسائل تھے، مشکلات تھیں، بالکل. ٹھیک ہے نا. تو ایک بندے کو ظاہر چاہیے ہوتا ہے کہ مطلب اس کو میں جو کام کر رہا ہوں کیا اس کا کوئی اثر بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. ہوں اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ مطلب اللہ تعالیٰ مطلب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر رہے ہیں، تو ہوں بلند کر دیا ذکر آپ کا. بالکل بالکل. جزاک اللہ بسم. یہ اس رفع ذکر کا بیان ہے جب آپ کی دعوت کا چرچا جو ہے عرب کے اطراف و اکناف میں پھیل گیا. تو مکہ کے سادات جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دعوت دی، وہ تو ایک عرصے تک دعوت اور دائی کی مخالفت پر جمے رہے، یعنی جو بڑے لوگ تھے وہاں کے. اور لیکن حج کے موسم میں باہر کے جو لوگ آتے تو ان کے ذریعے سے یہ دعوت مکہ کے اطراف خصوصیت کے ساتھ مدینہ کے انصار میں پھیل گئی. اس پہ مولانا مودودی نے یہ ایڈ کیا کہ یہ جو کام ہے خود دشمنوں نے کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کام خود دشمنوں سے ہی لے لیا. کہ جب کفار مکہ نے آپ کو
یعنی زک دینے کے لیے جو طریقے اختیار کیے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ حج کے موقع پہ جب لوگ آیا کرتے تھے وہاں پہ بہت یا تو حج کرنے کے لیے یا کچھ جو ہے وہ جو ہے وہ ویسے زیارات کرنے کے لیے آتے تھے بعد میں، تو اس زمانے میں کفار کے جو وفود ہوتے تھے وہ حاجیوں کے ایک ایک ڈیرے میں جاتے تھے اور لوگوں کو خود جا کے خبردار کرتے تھے کہ یہاں پہ ایک خطرناک شخص نعوذ باللہ محمد نامی ہے جو لوگوں پر ایسا جادو کرتا ہے کہ باپ بیٹے بھائی بھائی اور شوہر بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے۔ یعنی اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ خود جا کے بتایا کرتے تھے۔ اب یہی باتیں وہ ان سب لوگوں سے بھی کہتے تھے جو بعد میں لوگ آیا کرتے تھے نجارت کے لیے کاروبار کے سلسلے میں یا ویسے، اور وہ اپنے تئیں یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کر رہے ہیں۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں تک یہ بات پہنچ گئی اور لوگ پھر خود آنے لگ پڑے اپنی کیوروسٹی میں کہ جا کے دیکھیں تو صحیح کہ یہ شخص ہے کون جو اتنا جس نے پورے عرب کے لیے ایک طرح سے مسئلہ کھڑا کر دیا ہے، اور وہ شخص ہے کون، کیا کہتا ہے، کیسا آدمی ہے، جا کے دیکھ۔ تو وہ جب جا کے دیکھا کرتے تھے اور ان کی بات سنتے تھے تو اس سے متاثر ہوتے تھے، اور تو اس سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور ان کی سیرت اور کردار کا ان کو پتہ لگتا تھا تو وہ پھر اسلام قبول کرنے کی طرف مائل ہو جاتے تھے۔ تو یہ بھی یعنی ایک پہلو تھا اس کا، اور پھر یہ اطراف میں اس طرح پھیلی بات، پھر بالتدریج نہ صرف عرب کے دور اور قریب کے قبائل بلکہ اطراف کے دوسرے ملکوں میں بھی اس کا ذکر پہنچ گیا، اور یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں رہا کہ یہ آواز دبنے والی نہیں ہے، بلکہ جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ بچے بچے کی زبان پہ اس کا چرچا ہوگا اور گوشہ گوشہ اللہ اکبر کی صدا سے گونج اٹھے گا۔ تو مولانا مودودی نے اس میں 3 مراحل بتایا کہ ایک وہ مرحلہ تھا کہ مکے سے باہر اس طرح بات پھیلی، یعنی جس طرح ابھی ذکر کیا کہ لوگوں نے خود حج کے موقع پر جب وہ آتے تھے دشمنوں نے خود ایک طرح سے، پھر دوسرا مرحلہ یہ ہوا کہ مدینہ کی ریاست قائم ہوگی اور وہاں پہ لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ کس طرح کے کریکٹر کے حکمران ہے اور ان کی کس طرح کا اخلاق ہے اور وہ کیا رویہ اپناتے ہیں اپنی لوگوں کے ساتھ۔ اور پھر تیسرا مرحلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، یعنی اس کو اگر ہم ایکسپینڈ کر دیں رسول اللہ کی زندگی کے بعد بھی، وہ خلافت راشدہ کا تھا جس میں اسلام بہت زیادہ پھیلا پھر، اور اب ہم جانتے ہیں کہ دن بھر 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے جو اذان مقرر کی ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان ہوتا ہے، نمازوں میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، اور شاید ہی کوئی دنیا میں اس طرح کی ہستی ہو جس کے ساتھ اس طرح کا تعلق لوگ محسوس کرتے ہوں۔ جمعے کے خطبوں میں سال کے 12 مہینوں میں کوئی دن کوئی ٹائم ایسا نہیں ہوتا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا ذکر خیر نہ ہو اس دنیا میں۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ انگلینڈ میں جو سب سے زیادہ فرسٹ نیم ہے وہ محمد ہے، یعنی جو ہائیسٹ نمبر پہ فرسٹ نیم ہے جو رکھا جاتا ہے محمد ہے۔ وہ اس کی وجہ ہے کہ کورس یہ کہ مسلمان یہاں پہ ہیں بہت زیادہ، but then there is also یعنی ایک طرح سے پوری دنیا میں ہی شاید اگر کاؤنٹ کیا جائے تو محمد سب سے اوپر ہوگا ایز اے فرسٹ نیم۔ تو یعنی اس کے مختلف پہلو ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے ذکر پلان کیا۔ اب یہ وہ آیت ہے جو کہ میرے خیال سے اس سورہ کی ایک بہت اگر مجھے اجازت ہے تو میں کہوں گا اٹریکٹیو آیت ہے، جس کو موٹیویشنل اسپیکر بھی بیان کرتے ہیں اور عام طور پہ بھی لوگ سمجھتے ہیں، تو اس کو ہم سمجھیں گے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور یہاں پہ ترجمہ میں نے استاد کا غامدی صاحب کا لکھا ہے کیونکہ ان کا ایک خاص اس کے بارے میں نقطہ نظر آپ دیکھیں گے، اور بھی علماء کا یہی نقطہ نظر ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ عام طور پہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور ہر مشکل کے بعد یقیناً ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ غامدی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا کہ سو مطمئن رہو اس سختی کے ساتھ جو اس وقت تمہیں درپیش ہے ایک بڑی آسانی منتظر ہے، اور اس سختی کے ساتھ ایک بڑی آسانی منتظر ہے۔ اس کو آپ وہ جو سورہ دہا میں کہ کہ تمہارا بعد کا زمانہ آج کے زمانے سے بہتر ہوگا، بالکل وہی بات یہاں پہ ایک طرح سے کی جا رہی ہے۔ اس پہ اگر کچھ ساتھی ایڈ کرنا چاہیں یا اس کا مفہوم عام طور پہ تو یہی مانا جاتا ہے، جیسے تو آپ لوگ کچھ ایڈ کرنا چاہیں، کچھ تدبر کرنا چاہیں دونوں صورتوں کے تناظر میں سیاق و سباق کے حوالے سے۔ رکھنے ایک تو یہ کہ یعنی کرنٹ جو سچویشن چل رہی ہے اس میں بھی جو سختی ہے اس کے ساتھ آسانی ہے، اور جو فیوچر میں بھی جو سختی ہوگی اس میں بھی آسانی ہے۔ یہ ہم، کرنٹ لائک پریزنٹ اور فیوچر دونوں کے لیے ریفر کیا گیا ہے۔ یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ جنرلی آپ کہہ رہے ہیں؟
یہ دونوں کے لیے، دونوں کے لیے، دونوں کے لیے نہیں، آپ اس کو یعنی یعنی یہاں تو خیر یہاں پہ جو جو ہے آ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ہم، لیکن یقیناً اگر آپ ہم ایسے دیکھیں تو جہاں پہ شرح صدر ہو جائے، جہاں پہ ایمان آ جائے، جہاں پہ آ جائے، تو اگر کوئی مشکل بھی ہوگی تو اس میں آسانی ہوگی، لیکن یہ کہ یہاں پہ جو ذکر ہو تو ظاہر ہے رسول رسول اللہ اللہ صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم، وسلم کے صحیح صحیح. کچھ اور ساتھی بھی اگر ایڈ کرنا چاہیں اس میں تو، جی معاذ بھائی. جی میرا بھی خیال ہے کہ اس میں جو ایک سیاق کے اندر یہ بات آیت ہے، ہم، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ڈیپتھ کے ساتھ زیر بحث ہے ان کی ذات یہاں پہ. ہم، یعنی ہم، کہ وہ جو سیاق ہے اس میں آپ عموماً جو پچھلی آیات ہے اس میں کسی دوسرے شخص کو یا کسی دوسرے نبی کو بھی پلیس نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم، بڑا اسپیسیفک ایڈریس ہے. ہم، اگرچہ ضرورت جس طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کا بوجھ ہلکا کیا، ہم، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا دور رہا ہے جس میں وہ نبی نہیں تھے اور اس بوجھ میں تھے. تو عام انسان کی حیثیت سے جیسے آپ نے بھی کہا کہ کوئی بھی شخص اس بوجھ میں شامل ہو سکتا ہے. ہم، آپ نے اس شخص کی بھی مثال دی جو فیس بک پہ وہ ملاتا ہے لوگوں کو. جی جی بھائی. تو اس طرح کی سملیرٹیز تو کریٹ ہو سکتی ہیں جس میں ایک جنرل میسج نکلتا ہے بلا شبہ، لیکن یہاں پہ تو یہ ہے کہ جو مشکل ہے وہ بھی واضح ہے. ہم، اور جس آسانی کی بات کی جا رہی ہے وہ جیسے سورہ زوحہ میں آپ نے کہا جی جی کہ بھائی. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ہم، تو اسی کانٹیکسٹ میں یہ بات ہو رہی ہے. جی بالکل بالکل. یعنی اس میں دونوں صورتوں کے لحاظ سے تو بالکل واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں، اور پچھلی سورہ میں بھی ان کو بھی کہا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور پورا سیاق و سباق بھی یہ بتاتا ہے. تو سوال یہاں پہ اس کو مطلب ڈاکٹر اسرار نے لکھا ہے کہ یہ مشکلات القرآن میں سے ہے یہ آیت جو ہے، یعنی کہ یہ وہ آیت ہے جو کہ قرآن میں مشکل ہے اس کو سمجھنا یا اس کو ایکسپلین کرنا. بظاہر بہت آسان آیت لگتی ہے اگر آپ اس کو سیاق و سباق سے نکال کے. اور ڈاکٹر اسرار نے جو اس کی ایکسپلینیشن دی وہ میں نے یہاں پہ نہیں لکھی، لیکن وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے بالکل اس کو ایک الگ انداز میں اس کو، میں آپ کو اینڈ پہ اگر ٹائم ہو تو میں وہ بھی رکھ دوں گا انشاءاللہ سامنے. تو اب ایک چیز تو واضح ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خاص اس سورہ کے لحاظ سے، یعنی اس کے اندر تخصیص ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. لیکن کیا اس کی تعمیم کی جا سکتی ہے، کیا اس کو جنیرکلی لیا جا سکتا ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں مختلف علماء نے کیا بات لکھی ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ. اب غامدی صاحب بھی لکھتے ہیں کہ یعنی اس قدر قریب کے گویا ساتھ ہی چلی آ رہی ہے، یعنی یہ جو آسانی ہے وہ بہت قریب ہے. اور وہ اس میں ایکسکیوز می سوری، وہ اس میں یعنی آف کورس اس کو خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھتے ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عام زندگی میں جب اگر ان کے جو ویڈیو لیکچرز یا کہیں پہ اگر ان سے سوال کیا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ عام زندگی میں عام مشاہدہ ہے ہمارا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی نہیں ہوتی یقیناً. یعنی کئی دفعہ کچھ لوگوں کے لیے مشکل پہ مشکل آتی جاتی ہے اور وہ آ، کبھی آسانی میں بدلتی نہیں یہاں تک کہ ان کی موت آ جاتی ہے. تو اس سے مراد ان کے نزدیک وہ آسانی ہے جو آپ کو ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں میسر ہوئی. آپ کی دعوت اسی کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ دور اقتدار میں داخل ہوگی، بلکہ اسی اقتدار کی مدد سے بالآخر پورا عرب آپ کے سامنے سرنگوں ہو گیا. تو انہیں آپ کے نزدیک گاندھی صاحب کے نزدیک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آسانی ہے جو کہ بالکل آگے آ رہی تھی. تو یہ تکرار بشارت کی تکرار ہے، تاکید ہے. یعنی کہ یہ جب دوبارہ یہ بات کی گئی ہے دوسری دفعہ کہ یہ اسی سختی کے ساتھ ایک بڑی آسانی ہے، تو ایک طرح کی بشارت ہے کہ جن حالات میں یہ سورہ اتری تو بظاہر بڑے حوصلہ شکن تھے. اللہ تعالیٰ نے خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تجربات کو دلیل کے طور پر پیش کیا کہ جس پروردگار نے یہ سب عنایتیں فرمائی ہیں اس کی نصرت تمہارے ساتھ ہے. اب زیادہ دیر نہ ہوگی کہ سختی کے دن گزر جائیں گے، راستے کے اقبات دور ہوں گے، اور بالآخر تم اور تمہارے ساتھی اس منزل تک پہنچ جائیں گے جو رسولوں کے لیے ایک سنت الہی کے طور پہ مقرر کی. تو اس میں وہ سنت الہی بھی ذہن میں رکھیں جو کہ مولانا اصلاحی غامدی صاحب اور مولانا فراہی کے نزدیک اللہ کی سنت ہے کہ رسول جب آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ طے کر دیتے ہیں کہ وہ ہر صورت وہی غالب رہیں گے. قرآن پاک میں بھی یہ آیت ہے کہ رسول جب آتے ہیں تو رسول ہر صورت میں غالب رہتے ہیں. تو ان کے لیے یہ بشارت جو ہے یہ خاص ہوتی ہے کہ اس کے بعد ان کے لیے آسانی ضرور ہوتی ہے ہر حال میں، ان کے اور ان کے ساتھیوں کے لیے. یہاں پہ یہ بات اجمالاً بیان ہوئی ہے، لیکن سورہ نصر میں وہ آگے میں نے اس کو پیسٹ بھی کیا اس کا ترجمہ
یہ بات اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح انداز میں بتا دی کہ اللہ کی مدد آئے گی اور لوگ جوک در جوک دین میں داخل ہوں گے۔ مولانا مودودی نے بھی جتنی اس کی تفسیر لکھی ہے اس سے بظاہر یہی بات نکلتی ہے کہ وہ بھی اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص ہی سمجھتے ہیں، کہ اس بات کو 2 دفعہ دہرایا گیا تاکہ حضور کو پوری طرح تسلی دے دی جائے کہ جن سخت حالات سے آپ اس وقت گزر رہے ہیں یہ زیادہ دیر رہنے والے نہیں ہیں، بلکہ ان کے بعد قریب ہی اچھے حالات آنے والے ہیں۔ بظاہر یہ بات متناقض معلوم ہوتا ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی ہو، کیونکہ یہ دونوں چیزیں بیک وقت جمع نہیں ہوتی، لیکن تنگی کے بعد فراخی کہنے کے بجائے تنگی کے ساتھ فراخی کے الفاظ میں اس معنی میں استعمال کیے گئے ہیں کہ فراخی کا دور اس قدر قریب ہے کہ گویا اس کے ساتھ ساتھ ہی چلا، یعنی کہ اس میں آپ وہ نقطہ نظر بھی ذہن میں رکھیں کہ کچھ علماء یہاں سے یہ مطلب لیتے ہیں کہ ہر تنگی کے ساتھ انسان کے پاس آسانی ہوتی ہے لیکن اس کو دیکھ نہیں پا رہا ہوتا، یعنی اگر کچھ مجھے بیماری ہے تو اس کے ساتھ اور آسانیاں بھی ہیں، تو کچھ نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہوتی ہے یا ہر سختی کے ساتھ انسان کے لیے آسانی ہوتی ہے، جنہوں نے اس کو تعمیم یا اس کو جنرلائز کر کے دیکھا ہے۔ لیکن یہاں پہ گاندھی صاحب اور مولانا مودودی ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ اصل میں اس کا مطلب ہے کہ بہت قریب ہے آسانی۔ اچھا، مفتی محمد شفیع جو ہیں انہوں نے بھی اس آیت کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ اصل میں جو اس کے ساتھ الاسر آیا الف لام عہد کے لیے، اور مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا اسر ہے، یعنی ان کے لیے، یعنی یہ وعدہ کہ ہر مشکل کے ساتھ بہت سی آسانیاں دی جائیں گی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے، جس کو حق تعالیٰ نے ایسا پورا فرمایا کہ دنیا نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اب اگر دنیا میں کسی شخص کو اسر کے بعد یسر نصیب، یعنی پورے سوری، کہ حق تعالیٰ نے ایسا پورا فرمایا کہ دنیا نے آنکھوں سے دیکھ لیا، اب اگر دنیا میں کسی شخص کو اسر کے بعد یسر نصیب نہ ہو تو وہ اس آیت کے منافی نہیں ہے۔ انہوں نے پہلے یہ بات لکھی ہے۔ البتہ عادت لا اب بھی یہی ہے کہ جو شخص سختی پر صبر کرے اور سچے دل سے اللہ پر اعتماد رکھے اور ہر طرف سے ٹوٹ کر اسی سے لو لگائے اور اسی کے فضل کا امیدوار رہے اور کامیابی میں دیر ہونے سے آس نہ توڑ بیٹھے تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کے حق میں آسانی کر دے گا۔ یعنی انہوں نے پہلے اس کو رسول اللہ اور صحابہ سے خاص کہا ہے اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ یہ اگر کوئی شخص کسی شخص کو اسر کے بعد یسر نہ ملے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آ، اس آیت کو کہے کہ غلط ہے، البتہ یہ کہ انسان اگر یہ رویہ رکھے تو ضرور اس کو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طرح آسانی دے دیں گے۔ اب اس میں آخری نقطہ نظر مولانا اصلاحی کا ہے۔ مولانا اصلاحی بھی اس کو تعمیم کے انداز میں لیتے ہیں، یعنی وہ اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو خاص ہے ہی، لیکن یہ عمومی ایک قانون ہے جو اللہ تعالیٰ نے اب اس کا وہ کہتے ہیں کہ یہ اسر اور یسر دنیا دونوں اس دنیا میں لازم و ملزوم ہے۔ ایک گھاٹی کسی نے پار کر لی تو یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ بس اب کسی نئی گھاٹی سے اس کو سابقہ نہیں پیش آتا، بلکہ دوسری اور تیسری گھاٹی بھی آ سکتی ہے۔ چاہیے کہ ان کو عبور کرنے کا حوصلہ بھی قائم رکھے انسان۔ زندگی مسلسل جدوجہد سے عبارت ہے، اس جہان میں ہر مسافر کو نشیب و فراز سے سابقہ پیش آتا ہے اور ان سے گزرنے کے بعد ہی کوئی راہ و منزل مقصود پر پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہی معاملہ حق کے راستہ پر چلنے والوں سے بھی ہے۔ جو لوگ اس راستہ پر چلنے کا ارادہ کرتے ہیں ان کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ راہ سے تمام عقبات خود بہت دور ہو جائیں، بلکہ ان کے دور کرنے کے لیے خود ان کو جدوجہد کرنی پڑتی ہے، یعنی کہ اللہ کے راستے میں بھی اگر انسان نکلے تو مشکلات آتی ہیں، ان کو جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ تو البتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے یہ ضمانت ضرور ہے، یعنی وہ لوگ جو کہ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں ان کے بارے میں اب مولانا اصلاحی کہہ رہے ہیں، اگر وہ راہ کی رکاوٹوں کے اللہ رغم ہمت نہیں ہاریں گے اور جتنی قوت ان کے رب نے ان کو بخشی ہے اس کو استعمال کرنے سے دریغ نہیں کریں گے تو وہ ان کے لیے ہر مشکل کے بعد آسانی پیدا کرے گا، جس سے تازہ دم ہو کر وہ آگے سفر کے لیے مزید عزم و حوصلہ حاصل کر لیں گے اور ایک کے بعد اسی مشکل سے لڑتے اور اس کو سر کرتے بالآخر منزل مطلوب پر پہنچ جائیں گے۔ اس امتحان کی حکمت قرآن میں یہ بتائی گئی ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ منافق اور مخلص، راست باز اور ریاکار میں امتیاز کرتا ہے۔ یعنی یہاں سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ مولانا اصلاحی، اور معاذ بھی مجھے کریکٹ کیجیے گا باقی ساتھی بھی پڑھنے سے، کہ مولانا اصلاحی کہہ رہے ہیں کہ جو انسان اللہ کی راہ میں نکلے گا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ معاملہ کریں گے کہ وہ اگر تازہ دم رہے گا، اپنے اس رستے پہ قائم رہے گا اپنے آپ کو،
تو اللہ تعالیٰ اس کے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھ لے کہ کون اخلاص کے ساتھ اس رستے پہ چل رہا ہے، کون ریاکاری سے چل رہا ہے، کون راست باز ہے اور کون مخلص ہے اصل میں۔ تو اللہ تعالیٰ اصل میں کھڑے کھڑے کو کھوٹے سے الگ کرنا چاہتا ہے اس طریقے سے، تاکہ ہر ایک اپنے اعمال کے مطابق جزائے سزا پائے، کسی کو یہ شکایت نہ رہے کہ اس کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے۔ اگر امتحان نہ ہوتا تو کھوٹے اور کھرے میں وہ امتیاز نہ ہو سکتا جو ہر ایک پر حجت قائم کر دے۔ اب یہ سارے نقطہ نظر میں نے آپ کے سامنے تقریباً جو موجود ہیں وہ رکھ دیے ہیں۔ آپ ساتھی اس میں اگر کچھ ایڈ کرنا چاہیں، کچھ ڈسکس کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں۔ گیس میں کیا انڈرسٹینڈنگ میں کچھ ڈفرنس آیا جو پہلے تھی، کیونکہ بہت مشہور آیا ہے؟ جی عامر بھائی، میرا جو ایک کامن اس آیت کے بارے میں کانسیپٹ یہی پایا جاتا ہے کہ ایک تسلی کے لیے نا، ہر انسان کے لیے تسلی کے لیے ایک آیت ہے کہ جس بالکل۔ میں آپ کبھی بھی کسی مشکل میں ہیں تو آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ چلو یار، اس کے بعد آسانی آئے گی۔ ظاہر ہے کوئی بھی چیز پرماننٹ نہیں ہے، نہ ہی آسانی پرماننٹ ہے اور نہ بالکل۔ ہی مشکل پرماننٹ ہے۔ بالکل۔ تو اس طرح سے یہ ہے کہ بندہ جب اس طرح کی چیزیں سنتا ہے، پڑھتا ہے، تو اس میں بندے کو چلو ایک تسلی آ جاتی ہے کہ چلو یار، دن ہو نہیں رہتے، دن ابھی نہیں رہنے۔ ہاں اس طرح پنجابی میں بھی یہی کہتے ہیں۔ تو ہاں بات کی آپ کی غامدی صاحب کل کا موقف ہے کہ دن وہ بھی نہیں رہے تو دن یہ بھی نہیں جانے۔ ہاں، سوری، وہ مولانا مطلب جس صاحب۔ میں جس میں مولانا اسٹائک کے مطلب جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کی زندگی میں وہ آسانی آئے، ہاں بالکل، ٹھیک ہے نا؟ مولانا اور وہ صاحب یہ کہتے مستقل، ہیں ہاں۔ ہاں ہاں، غامدی صاحب یہی کہتے ہیں نا کہ وہ مطلب ضروری نہیں ہے کہ ان کی مطلب مشکلات آسان ہو، حتیٰ کہ آپ کی آخری سانس بھی آ جائے تو آپ یعنی کی ہم صاحب یہ مشکلات وہ کہتے ہیں بھی کہ ختم نہیں ہوتی۔ ہاں، ہم صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم ایک آفاقی اصول کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا۔ لیکن اس میں میرا ایک یہاں پہ ایک تھوڑا سا ایک سوال ہے کہ ایون کہ آپ یہ بات ہم مانتے بھی ہیں اور اس طرح کی بڑی چیزیں ہیں، ایون اس میں میں ضرور یہ حوالہ دوں گا، فوراً میرے ذہن میں ایک چیز آئی تھی، وہ شوکت صدیقی صاحب کا اگر کسی نے ناول پڑھا خدا کی بستی، تو وہ بیسیکلی ہی ایسا ناول ہے کہ اس میں یعنی کہ آیت کا صرف پہلا ہی حصہ ہے کہ اس میں تنگی آئی ہے بندوں کے ساتھ، تو پھر وہ تنگی گئی نہیں ہے، ناول ختم ہو گیا تھا 2000 صفحے کا۔ اچھا لیکن ہاں، میں صحیح صحیح کہہ رہا ہوں کہ وہ اچھا مطلب اچھا۔ ایسا یعنی کہ تھا نا، تو اس ہوں، میں کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو ہوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر بھی اس کے بعد بھی کم از کم ایک بندہ جب اتنی تنگی سے گزر جاتا ہے نا، تو وہ ہوں، زندگی سے بھی گزر جاتا ہے، تو میرے خیال میں پھر اس کے لیے آسانی پھر بھی آ ہی جاتی ہے کہ چلو ایک اس کا امتحان تو ختم ہوا نا، اور ہوں، امید کی جا سکتی ہے کہ پھر آگے شاید اس کے لیے آسانی ہو جائے۔ ہوں، تو مطلب یہ بالکل آپ کی بات بجا ہے کہ دونوں پوائنٹ آف ویو بالکل اپنی جگہ ویلڈ ہے، کیونکہ بالکل مسالے دونوں کی موجود ہیں ہر جگہ پہ۔ بالکل، ہاں بالکل۔ اچھا، اس میں ڈاکٹر اسرار نے بڑا ایک انٹرسٹنگ، انہوں نے اس کو تھوڑا صوفیانہ جو روایت ہے اس سے جوڑ دیا۔ انہوں نے بولا کہ اصل میں اگر آپ اس کو اب وہ ایکسپلین کرنا بھی تھوڑا سا وہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعنی دو طرح کی ذمہ داریاں تھیں۔ ایک تو وہ چیز ہے جو کہ ہر انسان یعنی نماز پڑھتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضوری کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ جتنا میں سمجھ سکوں، اللہ مجھے معاف کرے اگر میں ان کی تفسیر غلط بیان کروں، میں اس کے اسکرین شاٹس آپ لوگوں کو بھیج دوں گا کہ جو وہ کیفیت ہوتی ہے جس میں انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، تو وہ ایک حضوری کی کیفیت ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو وہ حضوری بالکل ہی ایک الگ درجے کی ہوتی ہوگی۔ تو اس کا جو اسر تھا، جو اس کی جو آسانی تھی یا اس کا جو سرور تھا، اس سے نکل کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کی جگہ پہ جاتے تھے تو وہاں پہ تنگیاں بھی تھیں، وہاں پہ باقی چیزیں بھی تھیں۔ تو انہوں نے کچھ اس طرح اس کو بیان کیا کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں۔ یعنی ایک طرف وہ حضوری جس کا سرور اس طرح کا تھا کہ جس سے نکلنے کو دل نہیں کرتا۔ تو انہوں نے پھر علامہ اقبال کا ایک ان کی کتاب میں ایک میرے خیال سے کسی صوفی کا ذکر ہے، پرانے صوفی کا، کہ انہوں نے وہ نماز میرے خیال سے نہیں، وہ ذکر کر رہے تھے، کوئی مراقبہ کر رہے تھے، تو ایک دم سے اذان کا ٹائم آ گیا۔ انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ یا اللہ تو نے مجھے حضوری سے نکال کے یہاں پہ تو لے آیا، یعنی نماز میں چونکہ باجماعت نماز میں آپ کو ایک فالو بھی کرنا پڑتا ہے، اور وہ جس طرح کی وہ مراقبہ کر رہے تھے اس میں حضوری کی کیفیت تھی بقول ان کے لیے۔
تو ان کو محسوس ہوا کہ یہ اس طرح کے سرور سے نکل کے نماز اب پڑھنی پڑے گی باجماعت. تو انہوں نے یہ مثال بھی دی ہے ڈاکٹر اسرار نے اپنی تفسیر میں. تو انہوں نے اس کو اس طرح سے دونوں کو ریکنسائل کیا وچ واز انٹرسٹنگ ایکچولی، دونوں کے پہلو سے. البتہ یہ ہے کہ یہ دونوں اب نقطہ نظر آپ کے سامنے ہیں. اب میرے خیال سے ایک نقطہ نظر جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف خاص رسول اللہ اور ان کے صحابہ کے لیے ہے، کیونکہ یہ سورہ، یہ آیت پچھلی سورہ اسی سے متعلق ہے. ایک اس کو لوگ کچھ جنرلائز بھی لیتے ہیں. مفتی محمد شفیع نے اس کو اسپیسیفک بھی لیا ہے اور ایک پہلو سے بتایا کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے. مولانا اصلاحی کی بات جتنی مجھے سمجھ آئی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان اگر اللہ کی راہ میں نکلے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طرح سے وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کرتا ہے. عامر بھائی، جی ماض جس بھائی. ایک چھوٹا سا پوائنٹ یہ کہ اس میں اس آیت کے اور اس کے سیاق سے قطع نظر، کیونکہ میں اس میں غالب صاحب کی بات سے ہی متفق ہوں، کیونکہ سورہ زحا کے ساتھ اس کا کافی کلوز لنک ہے، بالکل. تو وہاں پہ تو واضح ہے بات. لیکن جنرلی جیسے آفاقی اصول کی بات ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پلیز کریکٹ می، کہ انسان جو ہے نا وہ جیسے ہم کہتے ہیں شکر جو ہے نا وہ بندگی کی عمارت کا سنگ بنیاد ہے، یعنی کہ شکر سے ساری بات سٹارٹ ہوتی ہے. بالکل. تو کیا کوئی انسان ایسا بھی ہو سکتا ہے زندگی میں کہ جس کے پاس کوئی نعمت موجود نہ ہو کسی بھی حال میں ہو اور وہ اس پہ شکر نہ کر سکے؟ ہاں کیونکہ اگر اس ماض میں ہم بھائی. آسانی کو، عسر اور ہاں. یسر کو ڈیفائن کریں گے نا، کہ عسر اگر یہ ہے کہ آپ، میں اس آیت کے سیاق سے ہٹ کے بات کروں کہ اگر میرے پاس نعمت ہے اور میں اس پر شکر گزار ہوں تو وہ آسانی ہے، اور ہمارا حال میں اس آسانی کو ریکگنائز کر کے شکر کر سکتے ہیں. اور اگر میرے پاس نعمت نہیں ہے اور مشکل ہے اور صبر کر رہا ہوں تو میں اس میں مشکل میں صبر کروں اللہ تعالیٰ کے سامنے. بالکل. لیکن نعمت کا ہونا ہر حال میں موجود ہوتا ہے ہر انسان پہ، اس کی طرف توجہ کرنی. ماض بھائی ساجد صاحب کے ساتھ، ساجد حمید صاحب کے ساتھ ایک سیشن ہم نے کیا تھا کہ مشکلات کیوں آتی ہیں. تو اس میں انہوں نے یہی بات کی تھی. انہوں نے بولا تھا یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی. انہوں نے یعنی کسی علماء کا نقطہ نظر میں سے ایک کا بتایا تھا کہ یہ بھی نقطہ نظر ہے، شاید ان کی مراد یہ تھی کہ اس طرح بھی اس کو دیکھا جا سکتا. تو ہاں اس طرح بھی جنرلی اس آیت سے باہر میرا بھی نقطہ نظر، یعنی میرا جو رجحان ہے وہ یہ کہ اس آیت سے باہر ہم اس کو اس طرح دیکھ سکتے ہیں یقیناً کہ انسان کے ساتھ جب بھی کوئی مشکل آتی تو آسانی بھی ہوتی ہے اگر انسان یہ ذہن میں رکھے اور آسانیوں کی طرف غور کرے. اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس کو مشکل سے نکالا پچھلی ماضی میں، یا جس طرح سے اللہ تک کی نعمتیں رہیں ان کے اوپر غور کرے تو انسان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. تو یہ ضرور ہے، اس طرح دیکھا جا سکتا ہے. اور اب عامر بھائی مسئلہ پڑتا ہے کہ جب کسی بیچارے کے پاس اللہ ہم سب کو بچا کر رکھے مشکل آئی ہوتی ہے آمین. تو اس کو اس وقت اس طرح کے تنکوں کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل ہم بالکل. اس کو اگر کہہ دیں نہیں بھائی نہیں تیری مشکل یہی رہنی ہے تو وہ تو ہاں. پہلے ہی مرا بیٹھا ہے. آپ وہ اس کو نا، اور میرا خیال ہے کہ ایسی آیات جیسے مطلب لا تقنطوا من رحمت اللہ، بالکل. ٹھیک ہے نا، تو اس طرح کی آیات جو ہے نا وہ جنرل مطلب اگر اس کا ہم لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ آپ کے دل کو تسلی ملے کہ یار میری یہ دن ختم ہوں گے. ٹھیک لیکن اب ہے نا، اگر آپ کہیں اس گے میں مطلب. یعنی سوری آپ کی بات کر رہی اس میں یعنی فلپ سائڈ بھی میں نے دیکھی ہے. یعنی جب کبھی مشکل لمبی ہو جاتی ہے یا پے در پہ مشکلیں آتی جاتی ہیں تو لوگ بدزن بھی ہو جاتے ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ بھی نہ دکھا دے کہ بھئی آسانی آئے گی تو اب آ ہی نہیں رہی آسانی. تو یعنی اب اس کی فلپ سائڈ ظاہر بھی. ہے مطلب وہ دیکھیں جو بندہ ان طرح کے آزمائشوں میں پڑا ہوتا ہے نا وہ ایک بڑی تھن مطلب نا وہ ایک رو پہ چل رہا ہے. چل رہا تھا. وہ ہاں. کسی ٹائم بھی اس کا وہ جو ہے نا وہ بریک ہو سکتی ہے، تو وہ کسی ٹائم وہ بےچارہ گر سکتا ہے. ہاں تو اس بالکل. وقت یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا وہ بندے کو بڑی سہولت بھی دیتی ہیں، اور ظاہر ہے اس کا ایڈورس افیکٹ بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ ہاں. یار یہ اچھی بات ہے، مطلب میری اب آسانی آئے گی، اس کا مطلب ہے کہ میری آسانی کوئی نہیں. تو ظاہر آسانی. ہے یہ بھی بالکل ہے، اس کا یہ بھی پہلو ہے. ہاں. میرا خیال ہے آپ کی جو بات ہے اس میں اگر یہ بھی ایڈ کر لیں کہ انسان اگر یعنی اس کی تسلی کے ساتھ یعنی اس کا اگر ایمان اور اس کی جو اعتقاد ہے وہ صحیح جگہ پہ ہے، وہ جو ہم پہلے بات کرتے شروع میں کہ معرفت اللہ تعالیٰ کی صحیح پہچان، تو پھر شاید اس کے لیے کارآمد رہے اور وہ اینڈ تک جدوجہد کرتا رہے، جو مفتی محمد شفیع نے یا مولانا اسلائی صاحب نے بھی بیان کیا کہ انسان چلتا رہے پھر رکے نہ پھر. جی بالکل بالکل ایسے ہی. ہم بس پھر یہ آخری دو آیتیں رہ گی انشاءاللہ اس کو ختم کر لیتے ہیں. فیضا فرق تفن سب ویلا رب کا فرغب، اس لیے جب اس کام سے فارغ ہو جاؤ تو عبادت کے لیے کمر باندھ لو اور اپنے رب سے لو لگائے رکھو.
ابھی آپ اس کو سورہ دوحہ کی جو آیت آخری آیت ہے اس سے جوڑیں تو یہ بڑی آپس میں بہت اچھا ان کا، یعنی وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فاما بنعمت ربک فحدث، یعنی جو ہدایت کی نعمت تمہیں دی ہے، یہ جو نبوت، یہ رسالت، یہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے، اس کی تحدیث کرو، اس کو پھیلاؤ، اس کا چرچا کرو۔ اور یہاں پہ یہ کہا کہ جب اس سے فارغ ہو جاؤ، اس سب سے، تو اب پھر تم اللہ کے ساتھ لو لگا لو اور اس کے عبادت کے لیے کمر باندھ لو، یعنی کہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر لو، یعنی اس مشن سے فارغ ہو جاؤ جو تمہارے سپرد کیا گیا ہے۔ قرآن کے دوسرے مقامات میں وضاحت کے ساتھ یہ مشن ایک تو یہ تھا رسالت کے لحاظ سے، اور اس میں یقیناً نقطہ نظر کا اختلاف بھی ہے۔ ایک مشن یعنی یہ مانا جاتا ہے کہ سرزمین عرب میں خدائی دنونت کے ظہور اور اس کے نتیجے میں غلبہ حق کا مشن تھا، یعنی کہ وہ جو دین کو قائم کر دیا، اس زمین پر دین کو قائم کر دیا والی آیت ہے، اس کے بارے میں آف کورس مولانا مودودی اور ڈاکٹر اسرار کا نقطہ نظر یہ کہ وہ اصل میں یہ مشن تھا کہ اب پوری دنیا میں یہ غلبہ ہوگا، اور غامدی صاحب کے نزدیک اصل میں یہ مشن رسولوں کے ساتھ خاص تھا، اور وہ سرزمین عرب کا مشن تھا، اور وہ پورا ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ آ، باقیوں کے نزدیک یہ ہے کہ وہ ابھی تک چل رہا ہے اور وہ ہم نے پورا کرنا ہے۔ تو فرق تھا کہ لفظ میں بشارت ہے کہ تمام مشکلات راہ کو عبور کرتے ہوئے، مشکلات راہ کو عبور کرتے ہوئے آپ سرخ روئی کے ساتھ اس عظیم ذمہ داری کو پورا کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ یعنی جو فرق تھا کہا ہے کہ تم فارغ ہو جاؤ، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بشارت بھی دے رہے ہیں اسی آیت میں کہ تم کامیابی سے اس سے فارغ ہوگے۔ تو فرمایا کہ دعوت کی راہ کے ایک بات طے کرتے ہوئے جب وہ مرحلہ آ جائے کہ اللہ کی نصرت بے نقاب ہو جائے، مکہ فتح ہو جائے، دشمن گھٹنے ٹیک دیں اور لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگیں، تو پھر تم کمر کس کے پورے انہماک کے ساتھ آخری منزل کی تیاری کی جدوجہد کرو، اپنے آپ کو اپنے پروردگار کی عبادت میں لگا دو اور کلیتاً اپنے رب کی طرف جھک پڑو، اس لیے کہ لقائے رب کی منزل کے لیے اگر کوئی زیادہ سفر ہے تو یہی ہے۔ یہ لقائے رب جو ہے، لقا جو ہے، یہ صوفیانہ ایک لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک جو حضوری والی یا تعلق والی جو نوعیت ہے، یعنی اگر کوئی زیادہ سفر ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ قریب ہونے کا، اس کے ساتھ لو لگانے کا، تو وہ عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کی ہے۔ اور اس سے ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو جب ایک منصب سے یعنی جب وہ پورا ہونے کا بات کی، تو آخر میں کیا چیز کہی کہ تم یہ کرو، اب عبادت کرو یا اپنے رب کے ساتھ لو لگاؤ۔ تو یہی اصل زیادہ سفر ہے ہم سب کے لیے بھی۔ تو اسی آخری ہدایت کی تعمیل کا اہتمام تھا کہ آخری دور میں آپ کا انہماک عبادت الہی میں بہت بڑھ گیا تھا، اور بعض لوگوں نے آپ کا یہ حال دے کے سوال کیا کہ حضور آپ کے تو تمام اگلے پچھلے گناہ بخشے جا چکے ہیں، تو آپ عبادت میں اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ افلا اکونا عبدن شکورا، کہ تو کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہی جو بات ہے اصل میں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں تو سورہ نصر میں بھی ایگزیکٹلی پوری بات بیان کی ہے کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور دیکھو کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی تسبیح کرو اس کی حمد کے ساتھ اور اس سے مغفرت مانگو، وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یعنی بالکل یہی بات اللہ تعالیٰ نے اب اس آیت میں بتائی ہے اجمال میں، کہ جب اس سے فارغ ہو جاؤ کا مطلب کہ یہی کہ جب دین میں لوگ داخل ہو جائیں، فتح ہو جائے، تو پھر اپنے رب کی تسبیح کرو، اپنے رب کے ساتھ لو لگاؤ، حمد کے ساتھ اس سے مغفرت مانگو۔ تو یہاں پہ یہ سورہ الحمدللہ ختم ہوتی ہے۔ بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ جزاک اللہ آپ ساتھیوں کا۔ اگر کوئی چیز ڈسکس کرنے والی ہے تو ہم کر سکتے ہیں ڈیٹیل۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ۔ جو ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اس میں میرے خیال ایک چیز یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے یہ دنیا اور آخرت کے کانٹیکس میں بھی ہو سکتی ہے نا، کہ دنیا میں اگر کوئی دین کے نام میں سختی برداشت کر رہا ہے تو اس کے لیے ہو سکتا ہے شاید دنیا میں آسانی نہ آئے، اس سے پہلے اس کی وفات ہو جائے، اور پھر اس کو آخرت میں اس کو جو ہے کیونکہ وقت کا تو تعین نہیں کہ اس آیت میں، تو کیا اس کو ایسے بھی دیکھا جا سکتا ہے؟ صاحب بھی، لیکن دیکھیں اگر ہم پورے ساق و سباق میں رکھیں، نہیں اس کے آگے بھی جو بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز بیان کر رہے ہیں کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، یا مشکل کے ساتھ جو بھی اس کا معنی ہم لیں،
اس کے بعد بھی ایک بات کر رہے ہیں کہ فیضا فرق فنسب، پھر جب تم اس سے فارغ ہو جاؤ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسی ٹائم فریم کے اندر کی کوئی بات کی جا رہی ہے کہ یعنی مشکل کے ساتھ آسانی ہے اسی ٹائم فریم میں. اب اس کو آپ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ تو اسی ٹائم فریم میں. اب میرے خیال سے اس سے باہر نکال کے اس کو یعنی جنرلی اگر ہم سوچیں تو وہ سب باتیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے، تم شکر ادا کرو، یا اگر تم مشکلوں پہ صبر کرو گے تو آخرت میں آسانیاں ہوں گی. اس کو ہم جنرلی کہہ سکتے ہیں، لیکن کیا یہاں سے اس اصول کو نکال سکتے ہیں؟ آئی فیل ہیزیٹنٹ، کیونکہ پورے سیاق و سباق میں بات ایک خاص تناظر میں کی جا رہی ہے. پھر اسے نکال کے ہم یقیناً باقی جگہوں سے ہم یہ چیزیں نکال سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اگر انسان اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھے، اس پہ لو لگائے رکھے تو اللہ تعالیٰ آسانی کر دے گا، یا مشکل کے اندر بھی آسانی ہو جائے گی، اس کے اندر تخفیف ہو جائے گی، یا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان کو باقی جگہوں سے اس کو ہم ان چیزوں کو امپروو کر سکتے ہیں. یہاں پہ البتہ میرا رجحان میں آپ کو بتا رہا ہوں کیسے ہے. باقی آپ ساتھی ٹھیک جس ٹھیک، طرح بہتر جزاک کرتے اللہ ہیں خیر، کورس، یعنی جو سی چیز آپ کو جزاک ٹھیک لگے، جو بھی نقطہ نظر. جزاک اللہ. ابو الحسن بھائی آپ بھی کچھ کہنے لگے تھے، یا شاید غلطی سے آن ہو؟ یار وہ میں تو پتا آپ کو نا لائٹ اور نوٹ کہنے لگا تھا، جس نے آسانی لینی ہے لے لے، جس نے نہیں لینی وہ نہ لے. یہ آپ نے وہ والی بات کی ہے جو بریلوی بھائی کرتے ہیں عام طور پہ. ان سے وہ کبھی وہ کہے نا، وہ جو کون سی بحث ہے جس میں عام طور پہ یہ جملہ وہ کہتے ہیں، میرے خیال ہے رسول یا رسول مدد والی اپنے کون سی اس میں وہ کہتے ہیں جنہیں نے کہنے کا مدد لے لے. دیکھیں جنہیں لینی ہے لے لے یار، ہاں جنہیں نہیں لینی نہ. ہاں، نہیں، لیکن میں ایک بات بتائیں، اس میں ایک چیز یہ بھی ہمیں دیکھنی چاہیے، جو کہ میرا اپنا بھی ایک ہے رجحان بھی ہے، کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے جو آپ جس طرح کا گمان رکھیں گے عموماً آپ ویسا ہی پائیں گے. تو ہاں اسی لیے بندے کو نا گمان سب سے بیسٹ رکھنا چاہیے. ہاں، ٹھیک ہے بالکل نا، جو بالکل. آپ کے جہاں تو اس وجہ سے کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے مطلب لڑنا جھگڑنا چاہیے، اگر نہیں ہے تو ہمارے لیے کیوں نہیں، ہمارے لیے بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہاں ہے نا. یہ ہاں. جنرل بنائیں اس کو، رول کو، جیسے بھی ہے جو بھی ہے، جو بھی بند کرنا یعنی کرے. تسی کہہ رہے ہو اور کہ یہ مطلب گاندھی صاحب کو میں بتا دوں کہ بھائی تسی گمان ٹھیک نہیں ہوئے، دھیان نال چلو. ہاں ہاں دسنا چاہیے تھا کہ تھوڑے معاملہ سیدھے کرو اپنے. یہ بھی ٹھیک ہے. صحیح ہے. بہت شکریہ عامر بھائی، جزاک اللہ خیر. باقی یہ ابو الحسن بھائی کائنڈ یہ خدمت. بلکہ یہ آپ کا یہ جو بڑا زبردست یہ والا جو آپ نے اسٹائل کیا ہے نا، کہ پہلے ہر بندہ اپنی بغیر کسی معروف نقطہ نظر کے بندہ بالکل اپنے حساب سے سمجھے. ٹھیک ہے نا. تو یہ زبردست ہے. جزاک اللہ. پلیز جوائن کیا کریں جب بھی ٹائم ملے انشاءاللہ. جی جی ضرور انشاءاللہ. جزاک اللہ. چلیے میرے خیال سے یہاں پہ ہم سیشن ختم کرتے ہیں ساتھ بھائی، اور ابو الحسن بھائی انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ پھر ملاقات ہوگی دوسری جی جی انشاءاللہ. انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.